खुदा के असीम जलाली व बरकत कदूस पाक और उत्तम नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज सुबह खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के खादम पास्टर तारक साहब के लिए, जिन्होंने आज फिर एक बार मुझे अपने चैनल में आने के लिए ये मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम आप लोगों तक शेयर कर सकूं। और खुदा का फजल है, खुदा की बरकत चाहता हूँ इस चैनल पर, खुदा के खादम पर, उसकी कलीसिया पर, कि खुदा आने वाले दिनों में खुदा के खादम को, उसकी कलीसिया को और तरक्की दे, बढ़ाए, ताकि ये चैनल कामयाब हो और इस चैनल को लोग देखें और खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे। आइए हम जल्दी से एक हवाला जात को देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है। जल्दी से निकालिए रोमियो 5 बाब और उसकी 19 आयत को हम देखेंगे। मेरी तरफ से आज आप सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में रोमियो के खत उसका 5 बाब और 19 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। फरमाबरदारी, नाफरमानी, नाम फरमानी और फरमाबरदारी का हमारा इंतखाब ना सिर्फ हमें मुतासिर करता है, बल्कि और भी बहुत से लोगों पर असरअंदाज होता है। जरा सोचे, अगर बनी इस्राइल खुदा की फरमाबरदारी करते रहे तो उनकी जिंदगियों में किस कदर अजीम ऐसे वाकयात रूनुमा हुए कि जिसमें उनकी जिंदगियों के अंदर एक शादमानी, खुशहाली और फतहमंदी रही। वो उनके फर्जंदों में बियाबान में ऐसे भी फर्जंद थे जो मर गए, क्योंकि वो खुदा की राहों की ताबियादारी नहीं कर सकते थे। उनके फर्जंद उनके फैसलों से मुतासर हुए होते हैं। खुदा की फरमाबरदारी का आपका फैसला दूसरे लोगों पर असरअंदाज होता है। इसी तरह जब आप नाफरमानी करने का फैसला करते हैं तो ये भी दूसरों पर असरअंदाज होता है और उन पर असर डालता है। आप खुदा की नाफरमानी करके बियाबान में रहने का इंतखाब करते हैं, लेकिन मेहरबानी से ये बात ज़हन में रखें कि अगर आप बियाबान में रहेंगे तो आपके बच्चे भी इस फैसले की वजह से बियाबान में रहेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन्हें आपकी नाफरमानी की कीमत अदा करना पड़ेगी। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी इसलिए बेहतर हालत में है कि आपके माजी में किसी ने खुदा की फरमाबरदारी की है। ये जहन्नम के दरवाजों को जो है नाफरमानी बंद कर देती है और आसमान की खिड़कियां खोल देती है। और उस वक्त में सिर्फ वो चाहता हूं कि नाफरमानी की जिंदगियां गलत सोचों का फल है, क्योंकि अगर हम नाफरमानी करते हैं तो
خدا کی بلیسنگ سے، اس کی برکت سے ہم رد کر جاتے ہیں، رد ہو جاتے ہیں، جس سے خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے، جس سے خدا جو ہے انسان کو پسند نہیں کرتا، ان کی اس حرکات سے کہ جس سے خدا خوش نہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں، خدا کے حکام پر عمل کریں، خدا کی تابعداری کریں، خدا کے وعدوں پر چلیں اور خدا سے محبت کریں، کیونکہ خدا جو ہے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں پہلا سموئیل اور اس کا 15 باب کی 22-23 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے ساؤل بادشاہ کے متعلق، جس کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا اور سموئیل نبی کو بھیجا کہ جا اس کو بادشاہ بنا، اور تاکہ یہ عملیکیوں کے ساتھ جا کر جنگ کرے۔ لیکن اس کی بخوبی حالت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی اور وہ بھی خدا سے رد کیا گیا۔ اور سموئیل اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ دیکھ تو اپنی مرضی سے وہ کام کر چکا ہے جو خدا نہیں چاہتا۔ عزیزو، خدا کے پیارے لوگوں، جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اس کام میں ہم کامیابی نہیں پاتے، کیونکہ اس میں خدا نہیں چاہتا، اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے، اس میں خدا نہیں چاہتا کہ یہ کام میری مرضی کے خلاف ہو۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے خدا خوش ہے، اور جو کام خدا خود چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق چلے۔ ساؤل کو جب بھیجا گیا کہ وہ عملیکیوں کو مارے اور وہاں کی کوئی چیز بھی نہ چھوڑے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے خوبصورت جانور اور ان کے بادشاہ کو باندھ کر لے آیا۔ اس سے خدا جو تھا ناراض تھا، خدا نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ خدا نے سموئیل سے کلام کیا کہ اس کو بتا کہ یہ اس نے کیا کیا، لیکن اس کام میں ساؤل کی ذاتی مرضی تھی۔ وہ خود چاہتا تھا کہ میں یہ لے کر جاؤں خوبصورت اور فربا جانوروں کو، تاکہ خدا کے لیے میں قربانی کروں۔ اور سموئیل جو ہے اس نے اس کو کہا کہ خدا نے جو مجھے کلام میرے لیے دیا ہے اس کے مطابق میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اس بات سے ناراض ہے۔ خدا خوش نہیں جو تو قربانی چاہتا ہے کرنے کے لیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ فرما برداری چاہتا ہے، وہ قربانی سے خوش نہیں ہے، وہ قربانی کو پسند نہیں کرتا، وہ تو فرما برداری چاہتا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، خدا کی فرما برداری کریں، خدا کے حکم کو مانیں۔ جب بنی اسرائیل خدا کے حکموں کو مان کے آئی تو بیابان میں وہ خوش رہے، اور جب وہ نافرمانی کرتے اور مصیبت میں چلے جاتے، پریشانیوں میں چلے جاتے، اور اسی طرح ساؤل جو تھا وہ بھی پریشان ہوا، اور خدا نے سموئیل سے کہا کہ یہ بات مجھے اس کی کیا ہے پسند نہیں، کیونکہ خدا کو یہ بات اس کی کیا ہوا پسند نہ آئی۔ اسی لیے اس نے بادشاہ بننے کا اس کو موقع ملا، لیکن اس نے اپنی ڈٹائی کی وجہ سے، اپنی بغاوت کی وجہ سے اس بادشاہی کے موقع کو جو تھا کیا کیا ختم کر دیا۔
کیونکہ خدا نے اس کو دوبارہ بادشاہ ہونے کے لیے پسند نہ کیا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ ہم قائم رہیں تو پھر خدا کے فرما برداری کریں، خدا کے حکم پر عمل کریں، خدا کی باتوں پر چلیں اور خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ ایک دفعہ جب سموئیل نبی ساؤل کو جو کچھ اسے کہا گیا تھا نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا، تو ساؤل کا جواب تھا کہ میں نے سوچا، پھر وہ اپنا نظریہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا سوچا کہ چیزیں کس طرح ہونی چاہیے، اور سموئیل کا ساؤل کو بادشاہ کو جواب یہ تھا کہ خدا فرما برداری چاہتا ہے۔ اکثر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، تب ہم اپنی نافرمانی کا ہرجانہ بھرنے کے لیے کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بادشاہ کی طرح حکمرانی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو خدا کے حکموں پر عمل کریں، خدا کی فرما برداری کریں، خدا کی بات پر چلے، کیونکہ خدا ہمارے لیے بلائی کا منصوبہ باندھتا ہے۔ خدا ہمارے لیے ایک بڑا پلانر ہے، وہ بڑا پلان بناتا ہے کہ میرے لوگ بڑھے، میرے لوگ ترقی کریں، میرے لوگ جمع ہو کر خدا کی شکر گزاری کریں اور میرے حکام پر عمل کرنے والے بنے۔ جب ہم خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں سوچتے ہیں، تو پھر خدا عزیزوں ہمیں کامیاب کرتا ہے، پھر خدا ہمیں ترقی دیتا ہے، پھر خدا ہمیں سر بلند کرتا ہے، پھر خدا ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے، پھر خدا ہمارے خاندانوں میں ایک نئی شادمانی دیتا ہے، پھر خدا ہماری زندگیوں میں بہت بڑی خوشیاں عنایت کرتا ہے، اور وہ باتیں ہمیں بتاتا ہے جو ہمارے ذہن اور سوچ میں نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں جیسا کہ ساؤل نے کیا کہ اپنی حکمرانی کرنے میں وہ ناکام رہا، اسی طرح پھر ہم بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی پر افسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی پر جو ہے نوحہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعا کو نہیں سنا۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سنڈے یہ میسج کیا گیا کہ لوگ جو خدا کے گھر میں نہیں آتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، فضول وقت جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں بری باتوں میں، برے خیالاتوں میں اور آوارہ گردی میں، اسی طرح خدا جو ہے وہ یہ کاموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا جو چاہتا ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے، اس کے زندگی میں نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری ہونی چاہیے، اور فرما برداری کی دعاؤں اور شکر گزاری میں انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ شکر گزاری میں ہی انسان کی بھلائی ہے، شکر گزاری کرنے میں ہی انسان جو ہے کامیاب ہے۔ اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہمارے لیے بڑے بڑے پلان بناتا ہے کہ میرے اس خادم کو، میری اس کلیسیا کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، پھر وہ اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور آسمان کو کھول کر وہ برکتیں دیتا ہے جن میں خدا کے بڑے عظیم وعدے ہیں۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو 8000 خدا کے وعدے بائبل کے اندر موجود ہیں۔ ان 8000 وعدوں کو ہم دیکھیں تو کیا ہماری زندگی میں فرما برداری نہیں ہو سکتی؟ ہم فرما بردار نہیں ہو سکتے خدا کے؟ ہم خدا کے عزت نہیں کرنا چاہتے؟ ہم خدا سے ملنا نہیں چاہتے؟ خدا تو آج بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صلح کرو،
میرے ساتھ رفاقت میں بڑھو، میرے ساتھ چلو، تاکہ میں تیرے لیے تیری راہوں کو جو ٹیڑھی ہیں ان کو ہموار کروں، ان راہوں کو سیدھا کرنے کے لیے خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، وہ مددگار خدا کا پاک روح ہے جو ہر وقت ہمارے اندر رہتا ہے، جو ہمیں بری راہوں سے ہٹاتا ہے، روکتا ہے اور ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ ہم خدا کی راہ پر چلیں، خدا کے حکم پر عمل کریں، خدا کی بات کو سنیں اور خدا کی آواز سن کر اس پر چلنا شروع کریں۔ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو خدا جو ہے ہمارا مددگار ہے، اس کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا آج بھی ہم گناہگار لوگوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ایک ہی انسان کے وسیلہ سے گناہ وجود میں آیا اور ایک ہی انسان کی فرما برداری کے وسیلہ سے جو انسان نے نجات پائی وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح۔ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو جانا، باپ کی مرضی کو پورا کیا، باپ کی فرما برداری کی اور اس نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھا، اپنے کاموں کو نہیں دیکھا، اپنے معجزات پر نظر نہیں کی، اپنی خدمت پر اس نے نظر نہیں کی، لیکن جو خدا کا روح، خدا کا پاک روح اور خدا اس کا باپ اسے بتاتا رہا، اس پر وہ چلتا رہا اور عمل کرتا رہا اور فرما برداری کرتا رہا۔ جب اس نے یسوع مسیح نے فرما برداری کی اور صلیب کی طرف دیکھے تو وہاں پر بھی وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا، وہ اپنے باپ کی مرضی کو جانتا تھا، اپنے باپ کی مرضی کو جاننا چاہتا تھا، اور جب اس نے جان لیا اور فرما برداری کی، آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔